रेडियो पाकिस्तान के नेटवर्क से इस वक्त प्रोग्राम पेश खिदमत है माहौल जिंदगी है। मैं हूं आपका मेजबान फैज पराचा और ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं प्रोड्यूसर सईदुल्लाह खान। सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान के दिल के इंतहाई करीब ये मंसूबा, जो मौजूदा हुकूमत ने आते ही सबसे पहला मंसूबा जिसका आगाज किया वो 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा था। सामीन इकराम, 2014 में जब खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे का आगाज किया। 3.5 लाख एकड़ रकबे पर तकरीबन 5 साल के अरसे में 1 अरब दरख्त लगाए गए, जिससे न सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के माहौल में बेहतरी आई बल्कि जो ग्रीन कवर था उसमें भी बड़ी हद तक इजाफा हुआ। इस 10 बिलियन ट्री सुनामी पर बहुत बात होती है। COP26 जो अभी हाल ही में ग्लासगो में खत्म हुई, उसमें भी पाकिस्तान की बहुत तारीफ की गई इस मंसूबे के हवाले से। और जो हुकूमत ने ग्रीन इनिशिएटिव्स लिए हैं, यानी कि जंगलात में इजाफा और माहौल दोस्ती के हवाले से जो प्रोग्राम और मंसूबे शुरू किए हैं, उन पर भी बातचीत होती रहती है। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं मोमी सलीम। आप माहिर माहौलियात हैं, आलमी और मकामी इदारों के साथ मुंसलिक रही हैं और माहौल की बेहतरी के लिए बहुत काम कर रही हैं। मोमी सलीम, आपको प्रोग्राम माहौल जिंदगी है में खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ शरीकी गुफ्तगू हैं डॉक्टर राजा काशिफ जंजुआ। आप तज्जियाकार हैं, कौमी और बैनुल अक़वामी उमूर पर आपकी गहरी नजर रहती है। डॉक्टर राजा काशिफ, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया। तो सामीन इकराम, अपने मेहमानों का तारुफ हमने आपसे करवा दिया। सबसे पहले हम मोमी सलीम की जानिब बढ़ेंगे। मोमी सलीम, बहुत बातचीत होती है माहौल की बेहतरी के हवाले से और माहौलियात की डिग्रेडेशन पर भी बात हो रही है। आजकल सर्दियों का मौसम है तो स्मॉग का एक फिनोमिना भी जो सेंट्रल पंजाब में है, हादसात भी होते हैं, लोगों की सेहत भी। 10 बिलियन ट्री सुनामी के माहौल पर क्या असरात मुरतब होंगे, थोड़ी सी इसकी तफसील भी बताइए, मंसूबे की भी। देखिए, पाकिस्तान जो है वो माहौल के एतबार से, अगर मैं माहौल की प्रोटेक्शन के एतबार से कहूँ तो अनफॉर्चुनेटली बहुत लो रैंकिंग ममालिक में आता है। उसकी वजह यह है कि हमारा फॉरेस्ट कवर जो है वो 1.9 है और अगर हम उसमें ग्रीन कवर भी शामिल करें तो कहीं हमारा वो 4% तक होता है। और एक हेल्दी मुआशरे के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा एटलीस्ट 25% जो है वो फॉरेस्ट हो माहौल में। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान जब 2014 में हुकूमत पाकिस्तान ने ऑफ कोर्स बहुत से ऐसे पहले भी एनवायरमेंट पॉलिसी लाई, बाकी चीजें लाई, लेकिन 2014 में पीटीआई की गवर्नमेंट ने केपी में जब उनकी हुकूमत आई तो उन्होंने बिलियन ट्री सुनामी के मंसूबे का आगाज किया। उसकी वजह सबसे बड़ी ये थी कि हमारा जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे फॉरेस्ट सबसे ज्यादा है और होना चाहिए है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे इधर डिफॉरेस्ट्रेशन बहुत ज्यादा है, चाहे वो आपका जाहिर सी बात है थेफ्ट की वजह से कम है या ईंधन की कमी की वजह से लोग जो है वो जंगलात काटते हैं। तो बहुत जरूरी था कि हम एक ऐसा मंसूबा शुरू करते जहां पे हम जो है दरख्तों को दोबारा से उनकी पैदावार शुरू करें। इसका जो माहौल पे असर है वो बहुत जाहिर सी बात है पॉजिटिव है और जाहिर सी बात है ये सिर्फ इसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं है जिसमें हम कहें कि ये हवा को साफ करता है या लैंड की सॉइल को जो है वो फिर से रिजुविनेट करता है, बल्कि इसके सोशल बहुत से इम्पैक्ट्स भी हैं इसके अंदर। और सोशल इम्पैक्ट्स की जब हम बात करते हैं तो जाहिर सी बात है जब आप हेल्थ की बात करते हैं तो आपका बहुत दरख्त या माहौल का जो है बहुत ज्यादा रिलेशनशिप है आप इंसानी बका और इंसानी हेल्थ के साथ। बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा आपने इब्तिदाई दिया इस प्रोजेक्ट के हवाले से। डॉक्टर राजा काशिफ, आपने मोमी सलीम की गुफ्तगू सुनी और ये बताइएगा कि ओवरऑल जो हमारे यहाँ माहौल की डिग्रेडेशन हो रही है, ऐसे मंसूबे खुसूसन जब 10 बिलियन ट्री सुनामी मंसूबे की बात करते हैं, वो कितना मुमद व मुआविन साबित होता है हमारे माहौल की प्रिजर्वेशन के लिए, उसको महफूज बनाने के लिए? देखें, सबसे बुनियादी बात यह है कि ऐसे मंसूबे अब तक हम अगर देखें पाकिस्तान में हमें इस तरह नजर नहीं आते और ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है या क्या था कि हमारे सामने पहली मर्तबा ये चीज आई है और हमें शायद उम्मीद करनी चाहिए कि अगर इसको बेहतरीन तरीके से इम्प्लीमेंट हो सके। सबसे अहम बात ये नहीं थी कि आपने ये मंसूबा शुरू किया, उससे अहम बात ये होती है क्योंकि पौधों पे मैंने जो काम किया है जितने अरसे, आप पौधे लगा देते हैं उसके बाद मेंटेनेंस बहुत बड़ी चीज है।
کہ وہ جو پودا ہے اس کی دیکھ بھال کون کرے گا، اور وہ کیا وہ اپنی اس عمر تک پہنچے گا کہ جب وہ خود اپنے آپ کو سنبھال سکے. یہ بڑا مجھے لگتا ہے یہ اس پوری چیز کا بنیادی حصہ ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز کو عام آدمیوں نے بھی لے کے چلے ہیں یا نہیں چلے، کیونکہ کئی پودے اس وجہ سے بھی خراب ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کی کیئر نہیں کرتے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ حصہ ایک اس میں اگر نہیں ہے تو ہونا چاہیے جی. اگر ہے تو پھر تو بہت اچھی بات ہے کہ اس کو مینٹین کریں اور لے کے چلیں. اور اب دیکھیں اس کو یہ کہاں تک لے کے جاتے ہیں. لیکن پاکستان کی ہسٹری میں بہرحال یہ ایک بہت بڑا قدم تھا جو اٹھایا گیا، اور صوبے میں آپ دیکھیں کہ ان کی حکومت تھی پی ٹی آئی کی، انہوں نے اس وقت اٹھایا اور اس کا وہ پورے ملک میں بھی لے کے گئے. اور اب وہ پورے ملک میں کس طرح لے کے جاتے ہیں، کیونکہ 18ویں ترمیم کے بعد جو سب سے بڑی مجھے لگتا ہے کہ بظاہر دیکھنے میں اچھا لگتا ہے کہ صوبائی خود مختاری یا صوبوں کی بڑی ہی پاورز ملنا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ایک بری چیز یہ ہو گئی ہے کہ وفاق کا جو ایک کانسیپٹ ہے، ایک پاور ہے، کہ وہ ایک وفاق اگر کوئی انیشیٹو اٹھاتا ہے تو صوبے اس کو کوئی ہرڈل پیدا نہ کرے، وہ یہ نہ کہیں کہ نہیں ہماری مرضی، ہم آپ کو لے کے چلیں یا نہ چلیں. اچھا، بالکل یہ بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ ریز کیا کہ 18ویں ترمیم کے بعد جو جنگلات کا شعبہ ہے یا ماحولیات کا شعبہ ہے وہ صوبوں کے پاس چلا گیا ہے. لیکن ہم اپنے سامعین کی آگہی کے لیے بتانا چاہ رہے ہیں کہ پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت اس کے لیے ایک خطیر رقم موجودہ بجٹ میں بھی رکھی گئی ہے، اور گزشتہ 3 بجٹ جو وفاقی حکومت نے پیش کیے 10 بلین ٹری سونامی کے لیے نہ صرف ایک باقاعدہ سیکریٹریٹ کام کر رہا ہے بلکہ چاروں صوبوں آزاد جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کے جو جنگلات کے شعبہ جات ہیں اور ادارے ہیں ان کے ساتھ مل کر اس منصوبے کو آگے بڑھایا جا رہا ہے. مومی، بہت باتیں ہوتی ہیں، جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ پودوں کی دیکھ بھال بہت اہم ہوتا ہے. ہماری ایک ہیوج پاپولیشن، اسپیشلی جب ہم ورکنگ کلاس کی بات کرتے ہیں تو ان کو امپلائی کیا گیا ہے 10 بلین ٹری سونامی پروجیکٹ میں، اور اس منصوبے کے حوالے سے بہت زیادہ کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں لگائے ہیں، نظر نہیں آتے. کیا کہیں گی، حکومت کی کوششیں تو اپنی نیک نیتی کے ساتھ جاری ہیں، لیکن لوگ یہ کیوں اعتراض کرتے ہیں کہ اس کا فائدہ نہیں ہوگا یا ان کی دیکھ بھال نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، کوئی بھی جب منصوبہ شروع ہوتا ہے اس کا امپیکٹ آنے میں یا اس کو ویزیبل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. اور اگر ہم حکومت کی بات کریں تو کے پی میں ہم نے دیکھا جب انہوں نے یہ جو خیبر پختونخوا میں جب درخت لگائے تو اس کے بعد ایک انڈیپینڈنٹ ادارے نے ان کی جو ہے ایک اسیسمنٹ کی، اور اس کے اوپر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ریٹینشن ریٹ بھی، جیسے کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ پودوں کی ریٹینشن یا ان کو کس طرح سے وہ بڑھاوے کی طرف جائیں، تو وہ 80% تک تھا. تو وہاں تو ہم نے دیکھا کہ وہ کافی جو ہے وہ کامیاب رہا. جب آپ پاکستان پورے کی بات کرتے ہیں تو بھی حکومت کو آف کورس ابھی اور 1.5-2 سال پڑے ہوئے ہیں، اور آف کورس اس میں ہمیں یہ دیکھنا کہ پودا ظاہر سی بات ہے پہلے دن تو آپ 5 فٹ یا 4 فٹ کا ہی لگا سکتے ہیں، پورا درخت تو لگا نہیں سکتے ہیں. تو وہ جو ویزیبل ہونے میں ان کا ٹائم ہے، یہ اس طرح کے منصوبے ہوتے ہیں جو ٹائم کنزیوم کرتے ہیں، اور ان کی ویزیبل ہونے میں ظاہر سی بات ہے ٹائم لگتا ہے. جیسے کہ آپ نے مینشن کیا کہ اس سے گرین جابز نکلی ہیں. گرین جاب سے مراد ایسے لوگ جو چاہے بے روزگار تھے یا ان کو ایک نیا جو ہے سیکٹر کھلا ہے جس کے اندر وہ امپلائی ہو رہے ہیں. تو آف کورس منصوبہ وہی اچھا ہوتا ہے جو امپلائمنٹ بھی جنریٹ کرے، جو آن گراؤنڈ امپیکٹ بھی جس کا نظر آئے. تو میرے لحاظ سے تو اس کا امپیکٹ آیا ہے، لیکن بلا شبہ یہ بھی بات ہے کہ ظاہر سی بات ہے سارے پروجیکٹس جو ہیں جب آپ چھوٹے اسکیل پہ کرتے ہیں تو ان کے اور امپیکٹس ہوتے ہیں، جب آپ بڑے اسکیل پہ کرتے ہیں تو اور امپیکٹ ہوتے ہیں. یہ کہنے سے مراد کہ پہلے اگر ایک صوبے تک محدود تھا اور اب اگر یہ پورے پاکستان میں پھیلایا جا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اور بھی بہت سے ایشوز ہیں جو ہم ساتھ لے کے چلتے ہیں. آپ شہری آبادیاں دیکھیں وہ بڑھ رہی ہیں، آپ ہاؤسنگ سوسائٹیز دیکھیں وہ بڑھ رہی ہیں، تو جہاں ہم پلانٹ کر رہے ہیں وہاں درخت کٹ بھی رہے ہیں. تو کہیں نہ کہیں اس منصوبے کو ایک چیز بیچ میں کرنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ ایگزسٹنگ جو آپ کے فارسٹ ہیں یا آپ کے درخت ہیں ان کو کٹنے سے بچایا جائے اور ان کی جو وجوہات ہیں ان کو دور کیا جائے. جیسے میں نے پہلے مینشن کیا، کچھ لوگ ایندھن کی وجہ سے کاٹتے ہیں، کچھ لوگ آپ کی جو انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ روڈ کا انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا انفراسٹرکچر ہے، اس کی وجہ سے. تو ہمیں انوویٹو طریقے کی طرف جانا پڑے گا جہاں ہم لوگوں کو ہاؤسنگ پرووائڈ کریں، لیکن اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیں آپ کے انوائرمنٹ پہ
اثر انداز نہ ہو وہ چیز. اور اس میں آپ کی اربن ڈیولپمنٹ کا بہت بڑا جو ہے وہ اس وقت فقدان ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس پالیسی نہیں ہے اربن ڈیولپمنٹ کی, بالکل, جس کی وجہ سے ہم بے دریغ شہروں کو بہت اچھا پوائنٹ مومی آپ نے ریز کیا. اور اسی پوائنٹ پر میں ڈاکٹر راجہ کاشف سے بھی بات کرنا چاہ رہا تھا. ڈاکٹر صاحب, یہ جس طریقے سے ہماری وزیر اعظم پاکستان نے مختلف منصوبے شروع کیے ہیں اور بہت ہاؤسنگ کا شعبہ اور کنسٹرکشن کا شعبہ براہ راست ملک کی ترقی کے ساتھ منسلک ہے, اور اس پہ حکومت نے بڑے پیکیجز اور انسینٹیوز بھی دیے ہیں لوگوں کو گھر بنانے کے لیے. وزیر اعظم کی جو ہاؤسنگ پالیسی ہے, قرض جات بھی دیے جا رہے ہیں. یہ بات جو مومی سلیم نے کی ہے کہ ہم نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز جب بناتے ہیں یا نئے منصوبے جب لگاتے ہیں تو اکثر ایسا دیکھنے میں آتا ہے کہ فارم لینڈز کو ختم کر کے اربن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کنورٹ کر دیا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے آپ بتائیے گا کتنا ضروری ہے کہ ہم جو موجودہ فارسٹ کور ہے جو آلریڈی بہت کم ہے اس کو پریزرو کریں اور ایسی منصوبہ بندی کے ساتھ آگے بڑھیں کہ موجودہ شہروں پر دباؤ بڑھانے کی بجائے نئے کلسٹرز تعمیر کیے جائیں. دیکھیں, یہ تو بنیادی چیز ہے کہ ہمارے پاس جس طرح آبادی بڑھ رہی ہے جس تیزی سے, اس کی مثال شاید یہ ساؤتھ ایشیا یا ہمارے یہ اڑوس پڑوس میں یا ہمارے ممالک میں یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں. یعنی آبادی کا بہت تیزی سے بڑھنا بھی ایک خوفناک صورتحال ہے. محض یہ نہیں ہے کہ, بلکہ دیکھا جاتا ہے اگر آپ نے سفر کیا ہو قدرتی چشموں کی جانب, آپ جیسے جیسے بلندی کی طرف جاتے جائیں, ندیہ گلی, انسان کے جہاں قدم پڑتے ہیں وہاں آپ سمجھیں کہ درخت بھی کٹ جاتے ہیں, گندگی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ کوئی صفائی ستھرائی نہیں ہوتی اور سب سے پہلے درخت کاٹتے ہیں وہ لوگ. انسان کا وجود ہے تو ہم اشرف المخلوقات ہم کہتے ہیں, لیکن پریکٹیکلی ہمیں جو اشرف کہا گیا وہ بیسکلی اس کی وجہ یہ تھی کہ پلاننگ جو ہمارے پاس نہیں نظر آتی. اور ریاست کے جو کام ہیں وہ پاکستان میں ہم 70-80 سالوں میں جتنے بھی ہمارے برس گزرے, ہم نے کوئی ایسے سیٹ اپ نہیں بنائے کہ ہم سوچیں کہ ہمارے فیوچر پلانز کیا ہوں گے, ہم نے آبادی کیسے لے کے جانی ہے, ہماری کتنی آبادی ہوگی اور آبادی کو ہم نے کنٹرول کیسے کرنا ہے. یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے شہر ہم بنا رہے ہیں, لیکن شہروں کے ساتھ ساتھ ہم نے مزید ان سے شہروں سے ہٹ کے بھی ہم نے شہر بنانے ہیں. ہم کوئی پلان کر کے سٹیز بھی ڈیولپ نہیں کر رہے. اسلام آباد شاید ہوگا, اس میں بھی ہم نے جس طرح اسلام آباد کو ڈیولپ کیا ہے وہ ہمارے سامنے ہی ہے. کئی گاؤں چلے گئے, بلکہ ابھی بھی اسلام آباد کے ساتھ ساتھ کئی گاؤں ابھی بھی ہم ختم کر رہے ہیں. جو تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ ہم نے سسٹم کو پراپر کرنا ہے. ہم سسٹم پراپر نہیں بنا پا رہے, ہم نے یہی طے نہیں کر پا رہے کہ ہماری آبادی کہاں ہوگی, ہمارے شہر کیسے بنیں گے, اور شہروں میں گرین بیلٹس کہاں ہوں گی. گرینری کا مطلب کیا ہے. میں اسلام آباد تو چلیں بہت بہتر ہے اور سائڈ پہ تبدیلی بھی اس میں بہت زیادہ آ رہی ہے. آپ یہ دیکھیں, آپ چھوٹے چھوٹے شہروں میں جائیں, وہاں پانی کے ڈرینیج کا سسٹم نہیں ہے, قدرتی نالے ہم نے ختم کر دیے ہیں, ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو ایسی سچویشن میں اگر ہم یہ امید رکھیں کہ عوام بھی آپ کے ساتھ سٹینڈ لے گی, تو دیکھیں عوام کا کام نہیں ہے. ہمارے پاس مشینری ہوتی ہے, ہمارے پاس ٹی ایم اے, اور ٹی ایم اے سب سے بنیادی کردار ہر تحصیل لیول پہ ہم نے یہ چیز امپلیمنٹ کرنی ہے, اور اگر ہم کر لیں گے تو شاید ہم کامیاب ہوں گے. صحیح, ہم اس پر آگے بھی اربن پلاننگ کی بات کریں گے, اور ساتھ ہی جس طرح بات ہوئی ہمارے پینلسٹ نے کی کہ اپنی ایندھن کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے درخت کاٹے جاتے ہیں, اس پر بھی گفتگو کریں گے. لیکن سامعین آپ کو بتائیں کہ آپ سن رہے ہیں پروگرام ماحول زندگی ہے. ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں مومی سلیم, آپ ماہر ماحولیات ہیں, اور ساتھ ان کے موجود ہیں ڈاکٹر راجہ کاشف جنجوعہ. اور مومی, ہم آپ کی جانب بڑھیں گے. سامعین اکرام, آپ کو بتائیں کہ اس وقت ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ اربن پلاننگ کی اور 10 بلین ٹری سونامی منصوبے کے ماحول پر اثرات پر بات کر رہے ہیں. مومی, آپ نے ذکر کیا کہ ہم اربن پلاننگ نہیں کر رہے, ہم جو ہاؤسنگ سوسائٹیز بنا رہے ہیں وہ پلاننگ کے ساتھ نہیں بن رہی, اور ایک اربن پالیسی ہونی چاہیے کہ جو آپ کا آلریڈی گرین کور موجود ہے اس کو ختم نہ کیا جائے. جیسے ملتان سے کچھ دنوں قبل فوٹیجز آ رہی ہیں کہ آم کے باغات کٹ رہے ہیں. اسی طرح نیفڈا جو ہے, نیا پاکستان ہاؤسنگ اینڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی, ان کی گائیڈ لائنز میں اینڈ رولز میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ ایگزسٹنگ جو فارم لینڈ ہوگی اس کو ڈسٹرائے نہیں کریں گے, اس کو ختم نہیں کریں گے, اور وہاں پر ہاؤسنگ منصوبہ نہیں لگایا جائے گا. لیکن عمل درآمد ہوتے نظر نہیں آئے. تھوڑے اس حوالے سے کچھ بتائیے گا. جی اچھا فیض, اس میں ایک سب سے بڑی بات جو مجھے لگتی ہے, ہم جب اربن پلاننگ کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ اس کا ایک بہت بڑا حصہ رورل ڈیولپمنٹ ہے.
لوگ اربنائزیشن کیوں کرتے ہیں, اربن سینٹرز کی طرف کیوں جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے پاکستان کا اربنائزیشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے ساؤتھ ایشیا میں. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اکثر اوقات جو ہے وہ اپنے اکنامک یا اپنے لائیولیہڈ کے لیے جو ہے وہ شہروں کا رخ کرتے ہیں یا بہتر زندگی کے لیے. اب وہ ایک الوژن بن کے رہ گیا ہے میرے لحاظ سے, اس لیے کیونکہ شہر بھی انہیں وہ فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کر پا رہے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ہم نے پہلے بھی کہا کہ ہماری پلاننگ میں فقدان ہے. اگر ہم ریلیجسلی بھی بات کریں تو آپ کو نئے شہر آباد کرنے کے لیے کہا گیا ہے, اور انفارچونیٹلی اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہم 8 بڑے شہر ہیں جن کی آبادی بڑھائے جا رہے ہیں. اور جب ظاہر سی بات ہے نئے لوگ آتے ہیں تو ان کو انکلوڈ کرنے کا اس سوسائٹی میں ایک عمل ہونا چاہیے ہے تاکہ وہ اس سے فائدہ تو اٹھائیں اور اس کو بھی فائدہ پہنچائیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہروں کی جو سائز ہے اس کو چھوٹا رکھیں. اب رورل ڈیولپمنٹ میں آپ اگر جب تک ایجوکیشن کے ذریعے, اسکلز کے ذریعے اور وہاں پہ جو جس طرح کا ریکوائرمنٹ ہے ڈیولپمنٹ وہ نہیں کریں گے تو لوگ شہروں کی طرف آتے جائیں گے. تو ایک تو سب سے بڑی بات رورل ڈیولپمنٹ ہے. دوسری چیز یہ کہ جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بہت سے ہاؤسنگ سوسائٹیز آ رہی ہیں. ہمارے ادھر لینڈ ریفارمز پہلے بھی نہیں ہوئی. اب اگر آپ ایک دیکھیں تو اتنا اسکیوڈ سسٹم ہے کہ کسی کے پاس بہت زیادہ لینڈ ہے اور کسی کے پاس بہت زیادہ کم لینڈ ہے. تو ایک تو یہاں پہ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ امیونٹیز کی جب ہم بات کرتے ہیں تو وہ ہم ایکولی تبھی ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جب ہمارے پاس ایک اسٹرکچرلی ایک کوئی پالیسی ہوگی یا کوئی کسی قسم کا ایک ریٹن فارمولا ہوگا. تو امپلیمنٹیشن کا بالکل ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم رورل ڈیولپمنٹ نہیں کر رہے اور ہم اربن ایریاز کی طرف لوگوں کو بالکل صحیح. آپ نے کہا کہ اگر ہم درخت لگا رہے ہیں تو ساتھ ساتھ ان درختوں اور موجودہ درختوں کے کور کو بھی محفوظ بنانے کے لیے عمل درآمد موجود ہونا چاہیے, کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب جس طرح مومی نے بات کی, اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ ایشوز ہیں اسموگ کے اور ماحولیاتی آلودگی کے, اور آج جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 257 تک پہنچ گیا اسلام آباد کا. تو اسلام آباد کو نہ صرف گرین کہا جاتا ہے, پلانٹ سٹی کہا جاتا ہے, بلکہ صفائی ستھرائی اور گرین کور بھی, درخت بہت زیادہ ہیں یہاں. اگر اسلام آباد کے ماحول میں بھی مشکلات آ رہی ہیں, پرابلمس آ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجوہات ہو سکتی ہیں جس سے ہمارا اوور آل ماحولیاتی ڈیگریڈیشن بڑھتی جا رہی ہے, جو ماحولیات کا انڈیکس ہے اس میں کمی آتی جا رہی ہے؟ دیکھیں اسلام آباد کو جو میں دیکھتا ہوں, جو کئی برس پہلے جب میں اسلام آباد آیا, کوئی 10-15 برس پہلے, اس وقت جب میں نے دیکھا کچھ اور تھا. اب میں جب کراچی سے میں نے موو کیا 2 برس پہلے, جو میں کراچی کو دیکھتا تھا, اسلام آباد تو دوسرا کراچی بنتا جا رہا ہے. آپ بلڈنگز دیکھیے, آپ ساری چیزیں دیکھیں, تبدیلی اتنی بڑی آ رہی ہے. اوور آل ماحولیات کی بات کر رہے ہیں کہ جیسے لاہور میں اسموگ کا فیکٹر ہوتا ہے, موٹر ویز کو بند کر دیا جاتا ہے کہ وہ دھند اتنی زیادہ ہوتی ہے, یا فصلوں کو جلایا جاتا ہے. تو ہم جہاں ایک طرف ماحولیات کی بہتری کے لیے 10 بلین ٹری سونامی منصوبے لگا رہے ہیں, وہاں ساتھ ساتھ ماحول کی اویئرنیس بھی بہت ضروری ہے. اسی سلسلے میں آپ بھی ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں شریک ہیں. تو وہ کیا وجہ ہے کہ ہمارا کسان فصلیں جلاتا ہے, یا کیا وجہ ہے کہ ہمارا جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے اس میں کمی آ جاتی ہے؟ اور ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو دھند کا فینومینا ہے پہلے اتنا نہیں ہوتا تھا, اب زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. دیکھیں اب تو چیزیں جیسے جیسے ماحولیات کے مسائل بڑھ رہے ہیں, وہ ہمارے سامنے یہ چیزیں جس طرح ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑھے گا ہی, اس میں اضافہ تو نظر آئے گا, لیکن اس میں بہتری کے امکانات بظاہر بہت کم ہیں. ایسا لگتا نہیں ہے کہ اب ہم بہتری کی جانب اتنی آسانی سے جائیں گے جب تک کہ ہم کوئی جس کو کہنا چاہیے کہ انقلابی قدم یا کوئی بڑا قدم ہم نہ لیں. اور ٹیکنیکلی ہمیں یہ بیٹھ کے کرنا پڑے گا, کوئی تھنک ٹینکس ہوں, کوئی لوگ ہوں ہمارے کہ جو پراپر طریقے سے بات کریں. بالکل صحیح. یہی سوال مومی میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں, جو ڈاکٹر صاحب سے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ ہم پالیسیز بھی بنا رہے ہیں, منصوبے بھی بنا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ماحولیاتی تعلیم اور آگہی ہے یا تو وہ ہم صحیح پہنچا نہیں پا رہے اپنے میسج تک, یا پھر اوور آل جو ہمارا اکنامک جو کنڈیشنز ہیں, جیسے آپ نے ذکر کیا ایندھن, تو ہمارے اسلام آباد میں بھی جو کچی آبادیاں ہیں ان تک وہ گیس نہیں ہے, یا وہ LPG سلنڈر افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ الٹیمیٹلی لکڑیاں کاٹتے ہیں جنگلات سے اور پھر وہی استعمال کر سکتے ہیں. تو اسلام آباد میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک ایسا کور ہوتا ہے جو دھندلا کا سچ پھیلا ہوتا ہے.
جی بالکل، جیسے آپ نے کہا آف کورس اویئرنیس کی بہت فقدان ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آپ کا لائیولی ہوڈ ڈائریکٹلی جڑا ہوا ہوتا تھا ماحول کے ساتھ، اور اب ایسا نہیں ہے. اب لوگ آف کورس دوسری جو معاشیات کی طرف آ گئے ہیں. آپ کو بچوں کو تعلیمی نصاب میں اس چیز کے بارے میں جو ہے وہ ضرور آگہی دینی چاہیے ہے، جو ہمارے پاس ایک فارمل اس کا کوئی بھی اس طرح کا پروسیس نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے اکنامک فیکٹر کی بات کی، یہ بھی سچ ہے. صرف یہ نہیں کہ لوگ افورڈ نہیں کر سکتے، بلکہ میرے لحاظ سے اس کو اگر میں دوسرے اینگل سے بھی دیکھوں تو ہمارا سیکٹر زیادہ، جیسے آپ نے ذکر کیا کنسٹرکشن کا سیکٹر جو ہے وہ ہمیں زیادہ ہم نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ پراپرٹی کے حوالے سے ہے یا وہ کنسٹرکشن کے حوالے سے ہے جی. تو وہ زیادہ گرو کر رہا ہے، اور وہ ظاہر سی بات ہے اس کا ایک انورس ریلیشن شپ ہے انوائرمنٹ کے ساتھ. جب تک ہم اپنے کنسٹرکشن کا جو سیکٹر ہے اس کو انوویٹ نہیں کرتے، کہنے سے یہ مراد کہ ہم کانکریٹ کے اوپر جو ہے وہ منحصر ہے ہمارا کنسٹرکشن کا جو ہے وہ، یا ہم ہاریزونٹل گروتھ کے اوپر یقین رکھتے ہیں، ہم ورٹیکل گروتھ کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں، یا ہمارے شہر اس طرح سے آباد نہیں. ہم ٹرانسپورٹ کی بات کریں مثال کے طور پہ، تو ٹرانسپورٹ ہمارے ادھر جو ہے وہ ہم نے دیکھا ہم گاڑیوں کو زیادہ جو ہے وہ زیادہ انکریج کرتے ہیں. ہمارا انفراسٹرکچر ہے ہی سارا گاڑیوں کے لیے. ہم نے ٹائم پہ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ کی بھی بات کریں تو ہم نے پیدل چلنے والوں کے لیے بھی مشکلیں کھڑی کر دیں بڑی بڑی سڑکیں بنا کے. حالانکہ اگر یہی پیسہ اگر ہم پبلک ٹرانسپورٹ ایک ڈیسنٹ اور کنیکٹڈ ویل کنیکٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ دیتے تو آج ہم یہ نہ دیکھتے کہ ہمارے درخت اور گرین کور کم ہو کے شہروں میں ہم بڑی بڑی ہائی ویز دیکھ رہے ہیں. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں، چاہے وہ معاشرتی ہیں چاہے سوشل، کیونکہ یہ سب کنیکٹڈ ہیں اور بالکل ہم اس کو انڈیویجولی نہیں لے سکتے ہیں. تو اس لیے ایک ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، یہ جس طرح مومی سلیم نے کہا کہ ہمارے ہاں ہولسٹک اپروچ کی ضرورت ہے، کہ اگر آپ صرف درخت لگا رہے ہیں، آپ اپنے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے گرین کور میں اضافہ کر رہے ہیں، آپ ایسے رولز اور ریگولیشنز لگا رہے ہیں کہ درخت نہ کاٹے جائیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہر جو ترقی کا شعبہ ہے اربن پلاننگ میں یا ٹرانسپورٹیشن میں وہ انٹر لنکڈ ہوتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ایک کسی بھی ملک کی اور خصوصاً شہر کی ترقی کے لیے ویل کنیکٹڈ پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ضروری ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں بھی کمی آئے گی اور پھر جو قیمتی ہمارا زر مبادلہ خرچ ہوتا ہے پیٹرولیم مصنوعات کی درآمد میں، وہ بھی کم ہو سکے گا؟ اس کا معاملہ کچھ ایسے ہے کہ اگر ہم بات کریں کہ دنیا، آپ دیکھیں کہ اب وہ فیوچر کی جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ کہاں جا رہی ہے، ہم وہاں تک نہیں جا پا رہے. ہمارے پاس آج بھی آپ دیکھیں کراچی میں وہی مزدائیں چل رہی ہیں جو 10 دفعہ جلائی جاتی ہیں، ان کو پھر بنایا جاتا ہے. اور کراچی کے تو حالات ایسے رہے جس کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن پبلک ٹرانسپورٹ سسٹم ہی ختم ہو گیا. اچھا، باقی شہروں میں آپ آئیں تو جو گاڑیاں ہیں پرانی ہیں. ہم اس وقت اس چیز پہ بھی زور دینے کی ضرورت ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہ حکومت کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو گاڑیاں باہر سے امپورٹ ہو رہی ہیں یا آپ یہاں کارخانے لگوا سکیں، ان بسوں کے لگوا سکیں، ان گاڑیوں کے لگوائیں جو بہتر ہوں، جن میں ٹیکنالوجی بہتر ہو، اور وہ آپ کے لیے ان کو آپ قسطوں پہ لوگوں کو دیں، وہ ریپلیس کریں. جو غریب آدمی ہے جس کی اتنی افورڈ ہی نہیں کر سکتا، وہ 1950 کا 1970 کی ایک مزدا چلا رہا ہے، ایک پرانی گاڑی ہے، اور وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں استعمال ہو رہی ہے. اچھا، ایک حکومت کو یقیناً ایسے انیشیٹو لینے چاہیے کہ جیسے روزگار کے چلے، گاڑی کے چلے، تو گاڑی میں پبلک ٹرانسپورٹ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے لیے اسکیمیں چلانے کی ضرورت ہے کہ جو ٹرانسپورٹر ہے جو افورڈ نہیں کر سکتا اور اس کو آپ ریپلیس کریں، آپ اس کو زر تلافی دیں کچھ. اچھا، اور اسی طرح پبلک کے علاوہ جو عام آدمی کی پرائیویٹ گاڑیوں کی کہیں جن لوگوں کے پاس ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ ناروے نے اٹھا کے دیکھا، جو میری اسٹڈی جو میں نے چیزیں دیکھی، یورپ کہاں جا رہا ہے. انہوں نے لوگوں کو جب وہ ٹرانسپورٹ وہ جو سسٹم تبدیل کر رہے تھے گاڑیوں کا، تو لوگوں کو انہوں نے پیسے دیے اور سستی کر کے گاڑیاں دی. انہوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ 2030 تک انہوں نے تبدیلی لانی ہے. جی بالکل. اور یورپ میں تو نہ صرف میس ٹرانزٹ کے بہت سے منصوبے، انڈر گراؤنڈ ریلز چل رہی ہیں اور میٹروز چل رہی ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ ہمارے ہاں بھی سامعین اکرام، جس طرح وزیر اعظم پاکستان نے حال ہی میں کراچی میں گرین لائن بس سروس کا منصوبہ کا آغاز کیا، اس میں بھی یہی بتایا گیا ہے کہ اس سے ماحولیاتی آلودگی میں کمی آئے گی اور بہت سی عوام کو فائدہ بھی ہوگا. قریباً 1.5 لاکھ افراد اس پہ روزانہ سفر کر سکیں گے. اسی طرح لاہور میں میٹرو سروس شروع کی گئی، اسلام آباد
آباد اور راولپنڈی کو کنیکٹ کر رہی ہے. اب منصوبہ یہ ہے کہ یہی میٹرو سروس روات تک بھی پھیلائی جائے گی، جس سے جو روزانہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں اسلام آباد آتی ہیں ان کی تعداد میں بھی کمی آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ماحولیاتی آلودگی کو بھی کم کرنے میں بھی مدد ملے گی. سامعین اکرام، اب پروگرام کے آخر میں ہم جاننا چاہیں گے اپنے دونوں مہمانوں سے کہ جو 10 بلین ٹری سونامی ہے، ایک تو گرین جابز کی مومی آپ نے بات کی، لوگوں کو ملازمتیں ملیں اور وہی منصوبہ کامیاب ہوتا ہے جس طرح آپ نے خود فرمایا کہ جہاں نہ صرف ترقی ہو، ملازمتیں مل رہی ہوں، تو وہ سسٹینیبلٹی یعنی پائیداری کی جانب بھی جاتا ہے. اچھا، جو یہ منصوبہ ہے 10 بلین ٹری سونامی منصوبہ، اس میں بہت سی کمیونٹیز کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو کمیونٹیز کی انوالومنٹ، ان کی سسٹینیبلٹی یعنی کہ وہ خود اس کی حفاظت کریں، کتنا ضروری ہے کہ ان کو انوالو کیا جائے اور ان کو ان کی آنرشپ دی جائے؟ بالکل، دیکھیں آپ چاہے وہ شہر ہوں چاہے رورل ایریاز ہوں، اس میں اونرشپ ہونا لوکلز کی بہت ضرورت ہے. اگر میں اس میں اگزامپل کوٹ کروں، کے پی میں جب بلین ٹری سونامی ہوا تو اس میں 2 جو اچھے سوشل ایسپیکٹس تھے جس میں کمیونٹی کی انوالومنٹ تھی. ایک تو جینڈر کے حوالے سے بات کروں تو خواتین جو ویمن لیڈ ہاؤس ہولڈس تھے ان کو یہ اپرچونٹی دی گئی کہ وہ اپنے ہی بیک یارڈ میں جو ہے نرسری جو ہے وہ بنا لیں، اور ان سے خریدا حکومت نے جو بھی نرسری سے پودے تھے. تو ایک تو آپ نے یہاں پہ گرین جاب کریٹ کی. پھر آپ نے کلوجرز بنائے، کلوجرز جو ایگزسٹنگ درخت تھے ان کو پروٹیکٹ کیا، اور وہاں پہ آپ نے چوکیدار یا اس طرح کی ایک پروٹیکشن کی ایک جاب دی. اس سے بھی جاب جو ہے وہ جنریٹ ہوئی، لیکن ساتھ ساتھ کمیونٹی میں اویئرنیس بھی آئی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ شہری لیول پہ بھی ہم یہ کریں، اور چاہے وہ ہم شہروں میں کمیٹیز بنا دیں جس میں وہ پروٹیکشن کا کام کریں. تو یہ بہت ضرورت ہے، اس کی سسٹینیبلٹی کے لیے کمیونٹی کو انوالو کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. ڈاکٹر راجا کاشف، آپ سے بھی یہی جاننا چاہ رہا ہوں کہ کمیونٹی کی انوالومنٹ اور پھر کمیونٹی کی انٹرونشن کتنی اہم ہے اس پروجیکٹ کی پائیداری کے لیے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کی کہ جب آپ کمیونٹی کہتے ہیں نا تو بنیادی طور پہ پودا لگانا اہم نہیں ہوتا، پودے کو مینٹین کرنا ہے. جی، میں نے ایک صاحب کو بڑا اس جانب لے کے آیا کہ آپ پودے لگائیں. انہوں نے اپنے ایک باغ لگانے کی کوشش کی، کوئی کنال 2-3 کنال کی جگہ میں پودے لگا کے وہ چلے گئے. بعد میں نے ان سے پوچھا پودے تمہارے کس حال میں؟ کہتے ہیں اللہ کرتا ہے وہ بارش جب ہوتی ہے تو بس پانی تب لگتا ہے. تو اور وہ اس میں سے اس نے کافی پیسے خرچ کیے، پھلدار پودے تھے، اور وہ اکثر پودے ختم ہو گئے. تو سر مسئلہ یہ ہے کہ مینٹیننس تبھی ہوگی جب آپ لوگوں کو لے کے چلیں گے ساتھ، اور لوگوں کا نا محض اگر آپ کمیونٹی کو لے کے جانا چاہتے ہیں نا تو لوگوں کا انٹرسٹ صرف اور صرف اس میں نہیں ہوگا کہ آپ نے ان کو جنگلات کے حساب سے پودے دے دیے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کی سوائل ٹیسٹ آپ کرائیں. سب سے پہلے آپ کو سوائل ٹیسٹ تو بنیادی ہے نا کہ وہ زمین میں کیا زرخیزی ہے اور وہ زمین کے لیے کیا چیز بہتر ہے. اور آپ ان پلانٹس پہ جائیں جو فروٹ پلانٹس بھی ہیں. ہم نے اس پورے حصے میں ہم نے پتوکی کو نظر انداز کر دیا ہے، جو پاکستان کا سب سے بڑا مرکز ہے پودوں کے حوالے سے، جہاں آپ کو پھلدار پودوں سے لے کے سارے ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ اب ان کی بھی سرپرستی کریں، ان کو بھی لے کے چلیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں، اور باہر سے آپ امپورٹ کریں اچھی چیزیں. بالکل صحیح ہے. اور بالکل سامعین، حکومت نے منصوبہ شروع کیا ہے، اور اس منصوبے کی کامیابی یہ ہے کہ گلاسکو میں ہونے والی COP26 ماحولیاتی عالمی کانفرنس میں نہ صرف پاکستان کے اس منصوبے کی تعریف ہوئی، بلکہ وزارت کلائمیٹ چینج یا ماحولیاتی تغیر کے مطابق حکومت برطانیہ کی جانب سے ایک بڑا منصوبہ اس فنڈنگ حاصل ہوئی ہے اس منصوبے کو آگے بڑھانے کے لیے. سامعین اکرام، آپ نے سنا پروگرام ماحول زندگی ہے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. اس پروگرام میں آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو رہی مومی سلیم، ماہر ماحولیات. مومی سلیم، آپ نے پروگرام میں شرکت کی، آپ کا بہت شکریہ. بہت شکریہ مدد. اور ہمارے ساتھ موجود رہے ڈاکٹر راجا کاشف جنجوا. ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں شرکت کی. بہت شکریہ آپ کا بھی. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے میزبان فیض پراچا اور پروڈیوسر سعید اللہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ماحول کا خیال بھی ضرور رکھنا ہے. اللہ نگہبان.